बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, मुल्क पाकिस्तान इस वक्त जिस मुश्किल सूरत हाल से गुज़र रहा है, हम में से हर एक शख्स इससे वाकिफ़ है और ये आज़माइश है अल्लाह की तरफ से। और अहले पाकिस्तान में से तकरीबन 3 करोड़ लोग इस वक्त सैलाब की ज़द में हैं और ना सिर्फ़ एक मुश्किल ज़िंदगी गुजारने में वो ख़ुद मसरूफ़ हैं, बल्कि पूरा पाकिस्तान उनकी इस मुश्किल को न सिर्फ महसूस कर रहा है बल्कि इस मुश्किल की घड़ी में उनके साथ भी खड़ा हुआ है। जिन इलाकों में सैलाब आया और जो मुश्किल का शिकार हुए, तो उन इलाकों में बहुत सारे लोगों ने जो है वो उनके साथ खड़े हुए, शाना बशाना खड़े हुए, उनके साथ काम किया, दिन रात उनके साथ गुजारे। कुछ लोगों ने इनफरादी तौर पे काम किया और कुछ लोगों ने कुछ जमातों के साथ मिल के इज्तिमाई तौर पे काम किया। ऐसे ही अफराद में से एक बहुत ही नुमायाँ काम करने वाले फ़र्द आगाज़े सहर कम्युनिटी के डायरेक्टर जनाब अब्दुल बासित बलोच साहब हैं। और बहुत सारी वीडियोज़, बहुत सारी ख़बरें इस बात की गवाह हैं, शाहिद हैं कि उन्होंने बड़ी मेहनत के साथ जितना उनसे हो सका उन्होंने उन इलाकों में काम किया है और उन इलाकों के लोगों के दर्द को बांटने की अपनी सी कोशिश की है। आज हमारी खुशकिस्मती है कि वो लौट के अपने इलाके लाहौर में कुछ दिनों के लिए आए हैं, तो हमने उनसे वक्त लिया और उनसे इस हवाले से कुछ मालूमात जो है वो हम लेना चाहते हैं। बलोच साहब, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। आपने माशाअल्लाह वहाँ पे जो एक मुश्किल और एक कर्ब से गुज़र रहे हैं कुछ लोग, आप एक अरसे से उनके साथ, उन लोगों के साथ खड़े हुए हैं। मेरा ख़्याल है कि जब से सैलाब का मामला हुआ, आप तब से ही उन इलाकों में मौजूद हैं और अपनी सी कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले हमें ये बताइएगा कि हमने सैलाब-ज़दा इलाकों की बहुत सारी वीडियोज़ देखी, बहुत सारी ख़बरें सुनी। यकीनन तशवीशनाक सूरत हाल है, परेशान कुन सूरत हाल है। तो हमने तो ये सारी चीज़ें एक मोबाइल की स्क्रीन में या लैपटॉप की स्क्रीन में देखी हैं या टीवी की स्क्रीन में देखी हैं। आप वहाँ मौजूद थे, आपने अपनी आँखों से क्या देखा और किस तरह जो है वो मुश्किल का शिकार हुए लोग और उन्होंने उसको किस तरह फेस किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं मुहद्दिस मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि ये हमारे जो मादर इल्मी है जमात अल इस्लामिया, उसके तहत एक काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अल्लाह पाक इनको मज़ीद तरक्कियाँ अता फरमाए, आमीन। क्योंकि मैं डे 1 से उन लोगों के साथ मौजूद था, यानी कि मैं 15 अगस्त को वहाँ पर था और 15 अगस्त को वहाँ पर पहला जो सैलाबी रेला वहाँ से गुज़रा, 14 और 15 की रात वहाँ से गुज़रा है और उसने वहाँ से तबाही मचाना शुरू कर दी, उसने बंद तोड़ने शुरू कर दिए। तो 15 को जब मैं वहाँ पर पहुँचा हूँ, तो उसी दिन वहाँ पहला घर जो था वो 6 कमरों का, वहाँ पर एक हिदायतुल्लाह सियाल नाम का लड़का था, बंदा आप था। ये तोनसा की बात कर रहे हैं? तोनसा की मैं बात कर रहा हूँ। ओके। वो पहला घर वहाँ पर गिरा। असल में मैं तो बलूचिस्तान में भी काम कर चुका हूँ, खोजदार में भी काम कर चुका हूँ, नसीराबाद में भी काम कर चुका हूँ। वहाँ से मैं वापस आ रहा था कि मैं अब रिहेबिलिटेशन की तरफ जाऊँगा, लेकिन जब यहाँ पर सुने सैलाब आ रहा है, और वो सैलाब नहीं था, वो तो क़यामत थी। और वो लोग कुछ नहीं कर, बेबस खड़े थे सारे, अपने घरों की छतें अपने हाथों से उखाड़ के फेंक रहे थे। और नए बने घर जिसमें अभी तक वो की रिहाइश भी नहीं थी, इवन के ऐसे घर भी थे जिनके उसी दिन वलीमा भी था 15 को। ऐसे घर भी उन्होंने अपने हाथों से सामान निकाल के बाहर फेंके और कई सामान तो साथ ही चले गए। तो ये सारी जो सूरत हाल वहाँ पर थी। और अगली बात ये थी कि उनके दुख और गम को मैं अपने अल्फाज में तो बयान न कर सकता। जब वो अपनी आंखों के सामने ऐसे खड़े हुए हैं और सारा घर उनकी आंखों के सामने जो है वो दरिया बुर्द हो रहा है। एक तो होता है ना सर, ये कि पानी गुजर गया। जल्लो वाली ऐसा एक इलाका था जहाँ से मैंने काम को शुरू किया था। सही। वहाँ पर ये था कि वहाँ पर 30, 40, 50 घर रोज़ाना दरिया बुर्द होते थे। पानी रुकने वाली बारिशें, ऊपर से कोई सलमान की बारिशें आती, इतनी स्पीड से बारिशें आती कि वो ये नहीं कि पानी गुजर गया ऊपर से निकल के बच के घर, वो कटाव करके जैसे केक नहीं कटता, इस तरह मिट्टी जो है, ज़मीन जो है वो गिर रही थी ज़मीन, और उनके जो सारे जमा पूंजी थी वो उसमें बह रही थी। अच्छा, इस हवाले से जो हमने कुछ जो रिपोर्ट्स पढ़ी हैं वो ये हैं कि यानी इस दफ़ा इन इलाकों में ज़रूरत से बहुत ही ज़्यादा बारिशें हुई हैं, मामूल से बहुत ज़्यादा बारिशें हुई हैं। तो इस हवाले से कुछ लोग ये कहते हैं कि मतलब मिस मैनेजमेंट भी है।
تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں جو مس مینجمنٹ ہے حکومت کی طرف سے اس کا بھی آپ کو کچھ عمل نظر آتا ہے؟ یقیناً بارشیں بہت زیادہ ہوئی ہیں. بالکل بارشیں زیادہ ہوئی ہیں، لیکن یہ جو گورنمنٹ کی طرف سے، یا آپ کو پتہ ہے گورنمنٹ کے کام جو ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں اپنی مرضی کے ہوتے ہیں. وہ جب ان کے پاس فنڈز آتے ہیں کر دیے، نہ آئے تو نہ کیا. اس میں کچھ لوگوں کی بھی کوتاہیاں ہیں، کچھ گورنمنٹ کی کوتاہیاں بھی ہیں. جو بند تھے نا، جو بند بنے ہوئے تھے آگے، لوگوں نے سمجھا ابھی 2010 میں سیلاب آیا تھا اور اب 2022-23 میں آیا. لوگوں نے کہا کہ وہ گزر گیا حالات، اب کیا ہے. اب لوگوں نے کیا کیا کہ اپنی جو ہے نا وہ گھر بنانے کے لیے وہیں سے مٹی اٹھا کے جو بند بنے ہوئے تھے اپنے گھروں کی بھرتیاں جو ہیں وہ پوری کرنی شروع کر دی، اور اس کا خیال کرنا چھوڑ دیا. اس کے جو ہے وہ پتھر وغیرہ ان کا بھی خیال کرنا چھوڑ دیا. گورنمنٹ کی طرف سے جو تھا سسٹم وہ بھی اتنا اچھا نہیں تھا. تو اس کی وجہ سے بھی یہ ایک لوگوں کی بھی کوتاہی تھی، اور پھر اس کا خمیازہ پھر سب کو بھگتنا پڑا. اگلی بات جو دکھ والی بات یہ ہے، میں وہاں پر 20 سے 25 سے رہ کے آیا ہوں. میرا حکومت سے آمنا سامنا، میں رہتے ہی روڈوں پہ تھا، نہ میرے پاس گاڑی تھی نہ کچھ تھا. میں روڈوں پہ پیدل چلتا تھا. کہیں موٹر سائیکل والا مل گیا، اس کے ساتھ بیٹھ کے چلا گیا. کوئی اگر اپنا کوئی اندر فیلڈ میں جانا ہوتا ہے تو فیلڈ میں وہاں پہ موٹر سائیکل چل ہی نہیں سکتے، وہاں پیدل ہی چلنا ہوتا ہے. آپ نے 2 کلومیٹر چل جائیں، 3 چل جائیں، 4 کلومیٹر چل جائیں. کہیں موٹر سائیکل والا مل جاتا ہے تو بیٹھ جائیں. تو وہاں پر میں نے میرا ایک دفعہ انٹریکشن ہوا ہے پورے اس سینیریو میں، پورے اس وقت میں ایک دفعہ ریلیف کے کام میں ان کا انٹریکشن ہوا ہے. وہ بھی کسی کو کھانا پرووائڈ کر رہے تھے، میونسپل کمیٹی کے لوگ تھے، وہ جی کھانا پرووائڈ کرنے آئے تھے. اور میں نے بڑا ویڈیو بنائی تھی، میں نے کہا جی یہ دیکھ لیں، اللہ کا شکر ہے مجھے حکومت نظر آ گئی. یعنی اس کے علاوہ آپ کو گورنمنٹ نام کی چیز نظر نہیں آئی؟ گورنمنٹ جو ہے اس گاؤں کے 210 گھر دریا بورڈ ہوئے ہیں جلو والی کے. 7 دن تک وہاں پہ کوئی بندہ نہیں آیا گورنمنٹ کا، 7 دن تک. بلکہ اب 10 دن تک 10 دن تک بندہ کوئی نہیں آیا. وہ پھر ہم نے آواز اٹھائی اور وہاں پر جو ہے شامل آئی ظہیر حافظہ اللہ تعالیٰ، انہوں نے وہ پیغام ریکارڈ کروایا. میں نے ان کو پیغام ریکارڈ کر کے وہاں سے بھیجا کہ دیکھیں یہ لوگ مر رہے ہیں. سہیل طیب جو وہاں کا مفتی تھا، جو مسجد میں رویا تھا ممبر پہ بیٹھ کے، اس کا میں نے پیغام ریکارڈ کروا کر بھیجا. پھر اس پہ انہوں نے اپنا جو ہے وہ پیغام ریکارڈ کروا کے نشر کیا. تو اسی رات اے سی صاحب کا بھی فون آ گیا، ڈی سی صاحب کا بھی فون آ گیا، اور رینجر کی گاڑی بھی وہاں پہ آ گئی. یعنی کہ اچھا رینجر کے فون آ گئے اور پہنچے کب؟ پھر اس کے بھی 3 دن بعد پہنچے. اور لے کر کیا پہنچے؟ تسلی. ہوتا ہے نا 3 دن پانی اتر گیا تھا اور 3 دن میں اگر وہ کچھ کرتے، اور جب وہ پہنچے ہیں تو اس وقت پانی کم تھا لیکن انہوں نے کچھ نہیں کیا. وہ ویسے کہ ویسے آ گئے جا رہے ہیں، آ رہے ہیں جا رہے ہیں. ہمارے پاس بہت سا ہلکا، وہ یہی بات کرتے، اے سی آیا وہ کہتے ہیں ہمارے پاس اتنا ہلکا ہے، اتنے لوگ تباہ ہوئے ہیں، ہم کیا کریں؟ آپ تباہ ہو رہے ہیں اور لوگ تباہ نہیں ہو رہے، ہم بس ہم یہی کر سکتے ہیں. تو بلوچ صاحب، جس طرح آپ نے ایک علاقے میں کام کیا، اور بھی بہت ساری تنظیمیں ہیں، ادارے ہیں، این جی اوز ہیں جو کام کر رہی ہیں اور جنہوں نے کام کیا، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جتنے بھی علاقے جو متاثر ہوئے سیلاب سے، کیا ان سب تک ایکسیس ہو گئی، یا آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ علاقے ایسے بچے کہ جن تک ایکسیس نہ ہو سکی اور ابھی بھی وہ جو ہے وہ ایک جو ہے وہ مشکل محسوس کر رہے ہیں؟ سر جی، جب میں گیا تھا، جب اس وقت سیلاب جو تھا وہ اپنے عروج پر تھا. یعنی میں انٹر ہو گیا ہوں تو اس کے بعد روڈ ٹوٹنے شروع ہو گئے تھے اور باہر سے کوئی چیز آ نہیں سکتی تھی. اور یعنی دونوں سائڈ سے میں درمیان میں تھا. میرے 70 کلومیٹر پہ تھا جو ڈیرہ اسماعیل خان، 70 کلومیٹر پہ تھا میرے تونسا سے بھی روڈ ٹوٹ گئے. ادھر کوئی جو تھا ڈیرہ اسماعیل خان، اس کے بھی روڈ ٹوٹ گئے، وہاں بھی سیلاب کی وجہ سے روڈ ٹوٹ گئے. اب سپلائی جو تھی میرے پاس جو تھی وہ وہیں پر ہی تھی، اسی علاقے میں جہاں پہ میں کام کر رہا تھا. اب لوگوں کی وہاں پہ اساس تھی نہیں. جو اندرونی لوگ تھے، جو وہاں پر مقامی لوگ تھے، وہ کچھ ایفرٹ کر رہے تھے، بھاگ رہے تھے. وہاں پہ ایک نام میں ضرور لوں گا کیونکہ وہ انہوں نے کام کیا ہے. وہاں پہ حافظ طاہر کیسرانی کے نام سے ایک سوشل ورکر ہے، اور وہ شاید امیدوار بھی ہو ایم پی ایم پی کا امیدوار ہوگا. اس بندے کا جہاں میں گیا، اس کے پاس 2-3 گاڑیاں 4x4 کے ساتھ چلتی تھی اس کے ساتھ. جہاں میں گیا ہوں یا مجھے وہ یا آتا نظر آ رہا ہے، جاتا نظر آ رہا ہے. یہاں سے ہو گیا، یہاں سے روزانہ کے وہ 1800 راشن پیکج تقسیم کرتا تھا. جہاں میں جاتا تھا کسی کو 5,000 دے رہا ہے، کسی کو 10,000، کسی کو 20,000. جتنی لوگوں کو ضرورت ہے وہ پیسے بھی بانٹ رہا ہے. جو جلو والی میں جو گھر گرے سب کو اس نے 50,000 روپے دیا ہے. صحیح. اور اس کے علاوہ بھی کیونکہ باہر کی تنظیمیں، یہ باہر کے لوگ جو ہیں وہ ان کا وہاں پہنچنا مشکل ہو گیا تھا. ایون کہ المدرار والے باقاعدہ میرے پاس آ رہے تھے
تو وہ نہیں پہنچ سکے. اگر روڈ بلاک تھے تو ایک دن وہیں پہ ٹھہرے اور اس کے بعد واپس چلے گئے. روڈ بلاک کیسے آ سکتے ہیں ہمارے پاس, کیسے وہ پہنچ رہے ہیں, وہیں پہ کوئی ایکٹیویٹی کی اور واپس چلے گئے. تو یہ مسائل وہاں پر مجھے 5-6 دن رہے ہیں, یعنی کہ کوئی باہر سے لوگ پہنچ نہیں رہے تھے. جو تھے وہ مقامی طور پہ کچھ اپنے طور پہ کر رہے تھے. میرا الخیر تھا, الخیر فاؤنڈیشن ایک وہاں پر تھی, اس کے میں نے وہاں پہ دیکھے ہیں. اور اس کے علاوہ صفا کے نام سے ایک فاؤنڈیشن تھی, اس سے کچھ لوگ دیکھے ہیں. اور جب روڈ کھل گئے پھر تو وہاں پہ بہاریں لگ گئی ہیں, پھر ہر ایک نے آنا جانا, وہ تو پھر کام شروع ہو گیا. تو بلور صاحب آپ نے ایک کافی ٹائم گزارا وہاں پہ, کوئی ایسا منظر یا ایسا واقعہ جو آپ شیئر کرنا چاہیں جس کو دیکھ کے آپ واقعتاً ایموشنل ہوئے ہوں اور آپ نے ایک درد محسوس کیا ہو؟ سر میں نا وہ ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا اور میں نا موو زیادہ کرتا تھا تاکہ میں زیادہ سے زیادہ علاقے تلاش کروں, زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچوں, پوچھتا تھا یار کون سا علاقہ افیکٹڈ ہے, کہاں پہ جانا چاہیے, کہاں پہ نہیں جانا چاہیے. تو میرے ساتھ کیونکہ مقامی لوگ ہوتے تھے ان کو زیادہ پتہ بھی ہوتا تھا. پھر میں ارد گرد سے لوگوں کی معلومات, پھر فیس بک کو یوز کرتا تھا, تو اس سے بھی لوگوں کو معلومات مل جاتی, فلاں علاقے میں بہت مسئلہ ہو رہا ہے, فلاں میں بہت مسئلہ ہو رہا ہے. تو ایک بار نا میں بیٹھا ہوا تھا تو انہوں نے کہا جی ایک فیملی ہے, کسی نے مجھے کہا, میں نے وہ جیکٹ پہنی ہوتی ہے نا وہ جو ہوتی ہے ریسکیو والی, تو کہتا یار ایک فیملی ہے اور بچے ہیں جیلو والی کے ہی ہیں, تینوں معذور ہیں اور ان کا گھر جو ہے نا وہ گھر جو ہے پورے کا پورا گھر 2 مہینے پہلے ایک بھائی کی شادی ہوئی ہے جو صحیح تھا, پورے کا پورا گھر جو تینوں معذور گھر میں تھے, بھائی تو کہیں کام گیا ہوا تھا, پورے کا پورا گھر دریا بورڈ ہو گیا, کچھ بھی نہیں نکال سکے, ایون کہ وہ اپنی ویل چیئر بھی نہیں نکال سکے. بچوں کی ویل چیئر وہ ماں نے صرف بچے ہی کھینچ کے باہر نکالے ہیں, وہ بچے چل بھی نہیں سکتے. تینوں بچے معذور تھے. تینوں بچے معذور تھے, ماں تھی اور وہ بچے تھے, انہوں نے وہ نکالے ہیں. اور اسی دوران جو ہے ان کا گھر جو ہے بڑے تھوڑے وقت میں ان کا گھر جو ہے ان کی آنکھوں کے سامنے سب کچھ دریا بورڈ ہوگا. اب وہ میرے لیے بڑا کربناک تھا یار کہ بچے معذور بھی ہیں, یتیم بھی ہیں اور اتنی بری حالت سے بھی گزرے. میں ان کے پاس گیا تو وہ بڑے صابر وہ بیٹھے تھے اور اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے, کہتے بچ گئے, یہ بس سب کچھ آ جائے گا. اب وہ بیٹھے کہاں پر ہیں, وہ جا کے جنگل میں ایک بیابان سی جگہ تھی, اس کی بھی چھتیں ٹپک رہی تھی, وہاں پہ جا کے بیٹھے. میں نے کہا یہ اب میں نے کہا آؤ یار اندر کمرے میں چلتے. انہوں نے کہا ویل چیئر پہ جاتے تھے, اب ویل چیئر تو ہے کوئی, ہم اندر کیسے جائیں. اور جو بھائی ہیں وہ اب اس کرب میں ہوا تھا, ہمارا پیسے بھی تھے اس میں, 2-2.5 لاکھ روپیہ بھی اس میں کر پڑا تھا, وہ بھی دریا بورڈ ہو گیا. سونا بھی پتہ نہیں لوگوں کو کیا کچھ دریا بورڈ ہو گیا. تو میں نے پھر ان کے لیے میں نے کہا یار یہ تو بڑا آپ پر جو ہے اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہے. تو میں نے کہا جی میں آپ کی خدمت کروں گا, میں یہ خدمت کر سکتا ہوں, میں یہ تعاون کروں گا. میں نے فوراً آرڈر کیا لاہور, ہمارے یہاں دوست تھے, تو انہوں نے کہا بھی 3 ویل چیئر سب سے اچھی ہیں وہ بھیج دو. لیکن وہ مجھے وہاں پہ ویل چیئر پہنچنے میں بھی 3 دن لگ گئے, روڈ ٹوٹے ہوئے تھے, جہاں پہ پہنچی وہاں سے اسیس نہیں تھی. بہرحال وہ ہم نے پہنچائی ماشاءاللہ, اور ان کے چہروں پہ جو خوشی تھی نا, واہ سبحان اللہ, اتنے وہ خوش ہو رہے تھے نا بچے اپنی وہ ویل چیئر پا کے, جیسے انہوں نے اپنی ہی پا لی جو ان کی دریا بورڈ ہوئی تھی. تو انشاءاللہ بہت اور بھی بہت کچھ تھا, لیکن یہ کوئی ایسے واقعات جو خاص کر جو ہوتے ہیں یتیم بچے اور ایسے معذور لوگ جو بے بس ہوتے ہیں, ان کو وہاں پہ دیکھ کے مجھے بڑا دکھ ہوتا تھا. بلور صاحب ہم نے مطلب وہاں کے حالات دیکھے اور پچھلے 15-20-25 دن سے ہم دیکھ رہے ہیں, اور یقیناً ہم ان سب لوگوں کے لیے کوشش بھی کر رہے ہیں, ان کے لیے دعا گو بھی ہیں. تو ایسے میں ظاہر ہے کہ ہم ایک مشکل وقت سے گزر رہے ہیں. کوئی امید کی کوئی صورت, کوئی اچھی خبر, کوئی ایسی چیز آپ کو نظر آ رہی ہے مستقبل قریب میں؟ الحمدللہ جی, کیوں نہیں. یہ ملک جو ہے جو لا اللہ کے نام پہ بنا ہے اور یہاں کے لوگ درد دل رکھنے والے ہیں. ابھی اگر آپ وہاں پر جائیں, ابھی اس وقت بھی آپ چلے جائیں, وہاں پر روڈوں پہ آپ کو ٹرک سامان والے لدے ہوئے نظر آئیں گے. لوگ ماشاءاللہ پہنچ رہے ہیں, پہنچا رہے ہیں, اور لوگ جو ہیں اتنی محبت کے ساتھ جا رہے ہیں کہ اپنا وقت بھی لگا رہے ہیں اپنے لوگوں کے لیے, اور اپنا پیسہ بھی لگا رہے ہیں. اور وہاں پر پورے قافلے پہنچ رہے ہیں, ایک نہیں کئی ٹرک وہاں پہ. اچھا, جو آپ نے یہ قافلوں کی بات کی, لوگ راشن لے کے جا رہے ہیں, تو اس حوالے سے کچھ خبریں ہم نے سنی ہیں کہ کچھ لوگوں نے مطلب قافلے لوٹے گئے ہیں یا ٹرک لوٹے گئے ہیں. ایون کہ آپ نے بھی شیئر کیا تھا کہ آپ کے ٹرک کے ساتھ بھی اس طرح کا معاملہ ہوا کہ لوگوں نے اس کو لوٹ لیا. الحمدللہ وہ جو ہوا تھا وہ تو الحمدللہ فوراً ریسکیو بھی ہو گیا, اور ان لوگوں نے معذرت بھی کر لی کہ ہمیں اندازہ نہیں یہ آپ کا ٹرک تھا, کیونکہ وہاں پر جو میرا ایک الحمدللہ ان لوگوں سے محبت ہے, پیار تھی, میں شروع سے ان کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوں. تو وہ پھر پتہ نہیں مجھے کہاں سے کدھر سے کالیں آئیں, آئی جی آفس سے, ڈی پی او آفس سے, یہ چھوڑیں
مجھے مکہ مکرمہ سے کال آئی, کہتا ہے میں عمرہ کر کے نکل رہا ہوں, میں معذرت خواہ ہوں کہ میں اس علاقے کا رہنے والا ہوں, میں آپ سے معذرت کرتا ہوں کہ آپ ہمارے لیے خدمت کے لیے آئے تھے, اور آپ بتائیں اب میں کتنے کا وہ ٹیکس تھا, میں آپ کو پیسے بھیجتا ہوں. اور میں کہا نہیں بھائی جان وہ ریکور ہو چکا ہے, آپ پریشان نہ ہوں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. اچھا, تو اس حوالے سے جو لوگ جس طرح آپ تذکرہ کر رہے ہیں کہ لوگ وہاں پہنچ رہے ہیں, راشن لے کے پہنچ رہے ہیں, تو جو لوگ تعاون کر رہے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں یا وہاں جانا چاہتے ہیں, ان کے لیے آپ کیا سجیشن دیں گے؟ مطلب وہ کیا چیز لے کے جائیں, کس چیز کی اس وقت زیادہ ضرورت ہے, اور مطلب اس کے لیے وہ کیا لائحہ عمل کیا ہو ان کے پاس, اور کیا چیز لے کے وہ وہاں جائیں؟ جی بالکل. اور کیا انفرادی طور پہ جو لوگ لے کے جانا چاہ رہے ہیں, کیا یہ سٹیپ ٹھیک ہے, کیا ان کو جانا چاہیے؟ اور کیا جو افرادی قوت ہے, کچھ لوگوں کو ساتھ لوگ لے کے جاتے ہیں, کیا اس کا بھی خاطر خواہ فائدہ ہے, یا جو بھی آپ اس حوالے سے لائحہ سمجھتے ہیں؟ جی سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اب جو وہاں پر راشن پہنچ رہا ہے, اب وہ راشن اس علاقے کے جو علاقے متاثر ہوئے ہیں ان تک تقریباً پہنچ چکا ہے, مکمل ہے, یقین سے ہر ایک کے پاس پہنچ چکا ہے. اب جتنا بھی پہنچ رہا ہے ڈپلیکیٹ ہو رہا ہے, وہ یا تو پھر وہ راستوں میں روڈوں پہ جو کھڑے ہیں وہ لے رہے ہیں جو غیر مستحق لوگ ہیں. کیونکہ جب ایک بندہ یہاں سے, میں نے پہلے بھی آپ نے وہ اس کو کوڈ کیا ہے بول نیوز والے میرے انٹرویو کو, آپ کا شکر گزار ہوں میں, تو اس میں بھی میں نے یہی بات کی کہ بھائی اب یہاں پر جب پہنچنے والا ہے اس کو پتہ ہی نہیں علاقہ کہاں پر ہے, کہاں پر متاثر لوگ ہیں, پھر وہ رابطہ بھی کسی سے نہیں کر کے آ رہا, وہ بھی ڈائریکٹ رہا ہے, روڈوں پہ گاڑیاں بھگا رہا ہے, اور وہاں پہ جہاں پہ لوگ نظر آتے ہیں بیٹھے, وہ وہاں بریل لگاتا ہے, کچھ 10 کو دے دیا, کچھ 5 کو دے دیا, فوٹو بنایا چلا گیا. تو یہ طریقہ کار جو ہے نا اب میرے خیال میں اب ختم کر دینا چاہیے راشن والا. اب کیا لے کے جانا چاہیے؟ میرے خیال میں کچھ بھی لے کے آپ کو جانا چاہیے, آپ کو ان کے لیے دعا کرنی چاہیے. اب وہ الحمدللہ ہر گھر میں 2 راشن پہنچ چکے ہیں, ایک نہیں 2 راشن پہنچ, 3 4 بھی پہنچ چکے ہوں گے, جتنے ماشاءاللہ لوگوں نے ان کے ساتھ تعاون کیا ہے. اب جو ہے اس سلسلے کو ہمیں, اس کو ہم کہتے ہیں ارجنٹ ریلیف. فوراً جو ہم نے ریسکیو کیا, وہ ریسکیو یہ تھا کہ ہم نے ان کو کھانا پرووائڈ کر دیا, آپ نے ان کو شیلٹر دے دیا, آپ نے ان کو کچھ وقت کے لیے جو ہے وہ راشن دے دیا. اب وہ تھوڑے سے اسٹیبل ہو جائیں گے, بارشیں ختم ہو گئی ہیں, اور اب زمین جو ہے وہ صاف ظاہر ہے, وہ اب آپ جائیں گے, اگر ڈاکٹر صاحب ابھی آپ جاتے ہیں نا کل یا پرسوں, تو آپ کہیں یہاں پہ سیلاب آ ہی نہیں تھا. کیونکہ اب وہ میں دیکھ کے آیا ہوں سارا مجھے وہ بھی دن یاد جب وہ لوگ جو ہیں وہ اللہ معاف کرے چڑھے ہوئے تھے, درختوں پہ چڑھے ہوئے تھے جان بچانے کے لیے, جان بچا رہے تھے وہاں, جان بچانے کے لیے. وہ میرے پاس ڈرون ویڈیوز کی موجود ہے, میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا. تو مجھے تو وہ بھی یاد ہے کہ جب جو ہے وہ جب دوسرے دن میں وہاں پہ گیا تو 8 فٹ پانی تھا, اپنے گھروں میں داخل پھر ہو رہا تھا کہ نہیں ہم گھر چھوڑ کے کہاں جائیں, کہاں بچے بھی لے کے آ رہے تھے, ویسے ہم نہیں دے رہے. تو بلور صاحب, جو ایک تو انسانوں نے اس مشکل کو فیس کیا, جانور بھی ظاہر ہے وہ تو جو انسان ہیں ان سے بھی زیادہ متاثر ہوئے. تو جو جانور, یعنی ایک رپورٹ آ رہی ہے 8 سے 10 لاکھ جانور بہہ گئے, تو جو جانور بہہ گئے تو وہ سارے مر گئے, ختم ہو گئے, یا مطلب ان میں سے کچھ بچ گئے یا کہیں اور پہنچ گئے, کوئی اس طرح کی صورتحال؟ ڈاکٹر صاحب یہ الرٹ تھا, ہر ایک کو الرٹ تھے, اور سن رہے تھے کہ فلاں گاؤں میں یہ ہو رہا ہے, فلاں گاؤں میں پانی آ گیا, فلاں گاؤں میں. اب وہ پتہ ہے اس میں آ گیا تو اگلا نمبر ہمارا ہے. تو لوگوں نے وہاں سے کچھ جانور نکالے, لیکن کئی علاقوں میں جو ہے وہ الرٹ عجیب قسم کا تھا, یعنی کہ ان کو تو پتہ ہی نہیں چلا کہ رات کو 10 بجے پانی آ گیا. اب رات 10 بجے پانی آ گیا, وہ جانور کھولیں یا اپنے بچوں کو بچائیں. تو ان کے جانور جو ہیں انہوں نے پھر جیسے جس طرف جانور کا منہ آیا وہ جانور جو ہے بھاگ گیا, جانور جو ہے وہ قابو آیا نہیں آیا. لیکن اکثر لوگوں کے جانور جو ہیں وہ انہوں نے نکال لیے ہوئے, پوائنٹ میں نکلے ہوئے. اور جو یہ بے نا, یہ میں نے دیکھے ہیں جانور جو ہے بے کے پیچھے سے آئے ہیں, وہ بھیڑ بکریاں زیادہ تھی. اور وہ کہہ رہے تھے ابھی جب پانی ختم ہوگا نا جب مکمل, تو یہاں پر آپ دیکھیں گے جو فصلیں ہیں وہاں پہ کئی جانوروں کے جو ہے نا وہ لاشیں پڑے ہوں گے. اور وہ اس طرح یہ جانوروں کے ساتھ ہوا ہے, کیونکہ لوگوں کو اپنی جان کی پڑ گئی. سر جانوروں کو کیسے بچائیں؟ بہت جب آپ رات 10-12 بجے آپ پانی شن کر کے آپ گھر میں داخل ہو جائے تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ میں نے وہ بھی لوگ دیکھے, وہ درخت بھی دیکھے, لوگوں نے ساری رات اپنے بچوں کو اس درخت پہ لٹکائے رکھا ہے. اور درخت کی وہ صاف ظاہر بچے ہیں, کتنے لٹ سکتے ہیں, اور درخت کی ٹینیاں جو ہیں, وہ ٹہنیاں جو ہیں وہ ٹوٹ گئیں, اور وہ درخت جو ہے اس کے ساتھ رسی باندھ کے پھر بچوں کو اوپر لٹکا دیا, پھر رسی باندھ, یعنی کہ وہ اپنی جان بچانے کی ساری رات کوشش کرتے رہتے ہیں. تو اس وقت بلور صاحب جو جانور ہیں ان کے لیے کوئی چارہ, کوئی اس کا انتظام ہو پا رہا ہے کیونکہ پانی ہے زیادہ وہاں پہ؟ جی بالکل. اب جانور جو ہیں ایک تو آپ ایک بات ٹھیک ہے, جانور لوگوں نے اوپر کے ان علاقوں میں لے گئے جہاں پر حالات بہتر ہیں, کیونکہ صاف ظاہر ہے یہ کوئی یہ نہیں ہوا کہ
کچھ ایریاز میں آیا ہے, کچھ میں نہیں ہے. یہ افیکٹ اس نے سب کو کیا ہے. صاف ظاہر ہے جو گاؤں اوپر ہیں گاؤں بچ گئے لیکن ان کی زمینیں جو ہیں ان کو نقصان پہنچا ہے. اور جو لوگ ہیں وہ اپنے جانور لے کے اوپر گئے ہیں, روڈ سائڈ پہ آ گئے ہوئے ہیں. اب وہ کیا کرتے ہیں, صبح لے کر ان کو باہر نکلتے ہیں, روڈ سائڈ پہ چلاتے رہتے ہیں, جو کہیں ان کو چارہ مل جائے تو وہ کھا لیتے ہیں, کیونکہ وہ اس طرح کا ان کا سسٹم ہے. تو وہ اس طرح وہ میں نہیں کر رہے ہیں. لیکن اس سے یہ ہے, آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, اس پہ لوگوں کی توجہ نہیں ہے. ہم نے وہاں پر کیا ہے, ڈسٹریبیوشن کی ہے. تو ہماری یہاں سے قوا فاؤنڈیشن لاہور کی تھی اور یوتھ کلب والے لوگ تھے, اور اس کے علاوہ وہاں پر MGH UK اور دوسرے لوگوں کے تعاون کے ساتھ ہم نے 500 سائلج جانوروں کا چارہ جو ہے اس کے پیکٹ بھی تقسیم کیے ہیں. اور وہ یہ پہلی دفعہ جو ہے پراپر 500 جو ہے پیکٹ وہاں پر ہم نے پہنچائے ہیں. اور وہ بڑے خوش تھے یار کہ آپ کو یہ کس نے یہ آئیڈیا دے دیا. تو جن لوگوں نے وہ سارا پلان کیا میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ پراپرلی 500 لوگوں کو 5 جن کے جانور ہیں ان کو آپ جناب علی چارہ بھی ساتھ دے رہے ہیں, ان کو راشن بھی ساتھ دے رہے ہیں, ان کو مچھردانیاں بھی دے رہے ہیں, ان کو بسکٹ بھی دے رہے ہیں, ان کو دودھ بھی دے رہے ہیں ساتھ. تو یہ بڑا پراپر قسم کا پروگرام تھا. تو بلور صاحب اب ہم آتے ہیں وائنڈ اپ کی طرف. یہ بتائیے گا کہ یعنی اب جو ریہیبلیٹیشن کا معاملہ ہے, ان کی بحالی کا معاملہ ہے, تو اس میں آپ کے پیش نظر کیا چیزیں ہیں, اور جو دیگر لوگ کام کرنا چاہتے ہیں, NGOs کام کرنا چاہتی ہیں, ادارے کام کرنا چاہتے ہیں, ان کو آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں کہ کس طرح جو ہے ان کے دکھ درد کو بانٹا جا سکتا ہے, ان کو ریہیبلیٹیشن کی طرف کس طرح لایا جا سکتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب اس کا مین مقصد یہ, ہمارے سارے کام کا مین مقصد یہ ہے کہ ان کو ہم کس طرح دوبارہ ان کی زندگی میں واپس لا سکتے ہیں. اگر ہم وہ نہیں کریں گے نا ڈاکٹر صاحب, تو یہ سارا جو ہم نے ابھی کام کیا, جس کو ہم سارا کام سمجھ چکے ہیں کہ ہم نے راشن پہنچا دیا, ہم نے خیمے پہنچا دیے, یہ بالکل عارضی کام ہے, کچھ وقت کے لیے ہے, وہ ختم ہو گیا ہے. وہ 5 دن بعد 7 دن بعد ان کا راشن ختم ہو جائے گا, ہفتے بعد ختم ہو جائے گا, 2 ہفتے بعد ختم ہو جائے گا, کسی کے بعد 2 پڑے 3 ہفتے بعد ختم ہو جائے گا. اتنی دیر راشن چل سکتا ہے نا سر, مہینہ چل جائے گا راشن. تو اصل کام جو ہے ان کی ریہیبلیٹیشن کا کام ہے. جن کے گھر گر گئے ہوئے ہیں ان کے گھروں کی تعمیر کا کام ہے. اب میں گزارش کروں گا جو لوگ راشن لے کے ابھی بھی جا رہے ہیں کہ رک جائیں بھائی, آپ بس کریں, نہ جائیں راشن لے کے, آپ اس کو پیسے کو روک لیں. آپ وہاں پہ اگر راشن لے کے جانا چاہتے ہیں 10 لاکھ کا, تو آپ ایک گھر یا 2 گھر جو ہیں جو غریب ہیں, جو وہاں پہ یتیم ہیں, بیوہ ہیں, اور ان کا 1 یا 2 گھر ان کو بنا کے دے دیں. جن کے گھر تباہ ہو چکے ہیں, ختم ہو چکے ہیں, معذور لوگ وہاں پر ہیں, ان کو ایک گھر بنا کے دے دیں. وہ ایک گھر جو ہے ان کو وہ ساری زندگی آپ کے لیے دعائیں اور آپ کے لیے جو ہے وہ آخرت کا ذخیرہ بن جائے گا. تو اس لیے اب ریہیبلیٹیشن کی طرف جانا ہے. اور اس میں مسجدیں بھی ویران ہوئی ہیں, مسجدیں بھی تباہ ہوئی ہیں, اللہ معاف کرے. اور ان کے پاس اب مسجد بنانے کے لیے بھی, جب گھر بنانے کی جگہ نہیں ہے تو مسجد کون بنائے گا؟ تو میرے پلان میں یہ ہے کہ سب سے پہلے رب کا گھر, اس کے بعد بندوں کا گھر. بالکل صحیح. جب رب کا گھر آباد رہے گا انشاءاللہ تو بندوں کا گھر بھی خود بخود بن جائیں گے انشاءاللہ. یہ ایسی بات ہے. تو ہماری سر اس حوالے سے میں تمام لوگوں سے وہاں پر اب سر چاہیے تو سب کے گھر بننے چاہیے, لیکن ہم نہیں سب کے گھر بنا سکتے نا, ہمارے پاس اتنا ہی نہیں ہو سکتا ہے, ممکن نہیں ہو سکتا کہ ہم اتنے گھر بنا سکیں, یا ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں. ہر ایک اپنا کرائیٹیریا ہے. پھر ہم نے 3 کیٹیگری بنائی ہے. پہلے ہم یتیم جو ہیں وہاں پر جن کے گھر گرے ہوئے ہیں ان کا ڈیٹا اکٹھا کر رہے ہیں کہ علاقے میں یتیم کتنے ہیں. پھر ہم جو بیوہ خواتین ہیں ان کا ڈیٹا اکٹھا کر رہے ہیں کہ بیوہ کتنی ہے. پھر اس کے بعد ہم کر رہے ہیں کہ جو بالکل مسکین ہے اور بالکل اس کا یعنی کہ کوئی پرسانیہ حال نہیں, ان کے 3 کیٹیگری میں ہم اکٹھا کریں گے. پھر ان کو جس طرح ہمارے پاس فنڈ آتے جائیں گے یا لوگ ہمارے ساتھ جڑتے, ہمیں کوئی فنڈ کی ضرورت نہیں ہے سر. آپ خود جائیں, علاقہ ہم بتا دیں گے, مینشن ہم کر دیں گے, آپ اپنے ہاتھ سے وہاں پر جائیں اور وہاں پر جا کے ان کا گھر بنوائیں اور اپنی نگرانی میں بنوائیں اور بنا کے ان کے حوالے کر کے آپ یہ ایک بہترین طریقہ کار ہے. اور دوسری بات جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہاں حکومتیں بنائیں, جی بالکل حکومتوں کا کام ہے بنانا چاہیے, لیکن اگر حکومت نہیں پہنچ سکی اتنے دن تو کیا ہم انہیں بھوکا چھوڑ دیں, ان کو مرتا چھوڑ دیں, بھی مر جائیں وہ؟ یہ ممکن نہیں ہے. یہ انسانیت کا جذبہ ہے, پیار کا جذبہ ہے, اور اللہ پاک نے جو ہمیں جو ہے وہ اس چیز کی طرف اللہ نے ہمیں رہنمائی کی ہے کہ ہم خیر کے ساتھ جڑے رہیں. تو یہ خیر کے ساتھ جڑنا یہی ہے کہ ہم ان کے لیے کوشش کریں. ٹھیک ہے. بلور صاحب یہ بتائیے گا کہ ظاہر ہے کہ جو چھوٹے بچے ہیں وہ بھی اچھے خاصے افیکٹ ہوئے ہیں اس سیلاب میں. ان میں سے کچھ بچے ایسے بھی ہیں جو یتیم ہو گئے یا پہلے سے یتیم تھے. تو ایسے میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو سمجھتے ہیں کہ ہم بچوں کو اڈاپٹ کر سکتے ہیں. تو اڈاپٹیشن کے حوالے سے آپ کیا سجیسٹ کریں گے
کیا اس کا سلسلہ کیا ہوگا, اس کا طریقہ کار کیا ہو سکتا ہے, تاکہ جو شخص یا جو فرد اس حوالے سے کوئی اسٹیپ لینا چاہتا ہے اس کی رہنمائی ہو سکے؟ یہ بہت اچھا سوال ہے آپ کا, اور میں نے وہ ویڈیو دکھائی ہے بچی کی جو 3 مہینے کی بچی جس کی پہلے ماں فوت ہو گئی اور وہ اب اپنی نانی کے پاس ہے. اس طرح کی اور بچوں کی ویڈیو جو وہاں پر میرے مہمان خصوصی ہوتے تھے, کیونکہ یہ بچے جو ہوتے تھے معذور یتیم جو ہوتے تھے یہ میرے ہر پروگرام کے مہمان خصوصی ہوا کرتے تھے. میں راشن تقسیم کرنا کہیں پہ وہ مہمان خصوصی ہیں, میں نے کچھ اور کام کرنا ہے وہ وہاں پر پہلی لائن میں وہ بیٹھے ہوتے تھے. تو اب لوگ مجھے سوال کرتے ہیں کئی, یہ جس طرح آپ نے سوال کیا ہے کہ ان بچوں کو ہم اڈاپٹ کر سکتے ہیں, کئی لوگوں نے سوال کیا ہے اور بڑے ماشاءاللہ اچھے لوگوں مذہبی گھرانوں کی طرف سے سوال آیا ہے کہ ہمیں یہ بچے لے کر دے دیں, ہم ان کو اڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ ایک قبائلی سسٹم ہے وہاں پر, وہاں ایک روایتی نظام ہے, سسٹم ہے, جن کا وہاں پہ ان کی زندگی کا اپنا ایک سٹائل ہے, سرائکی وسیب کا ایک سسٹم ہے. تو ان کی اڈاپٹیشن کے وہ بچے آپ کو دے دیں یہ ممکن نہیں ہے. یہ میں نے وہاں پتہ کیا ہے, ہم کوشش کر رہے ہیں اگر اللہ کرے کوئی دے دے, لیکن نہیں وہ دینے کو تیار نہیں ہے. وہ کہتے ہیں ہمارے بچے ہیں تو ہاں یہ آپ کر سکتے ہیں, اپنے پاس رکھنا چاہ رہے ہیں, یہ کر سکتے ہیں, آپ ان کی کفالت کر سکتے ہیں. جس طرح ہم جو ہے وہ بچی جو 3 مہینے کی تھی اس کو میں نے اپنے طور پہ اس کو اڈاپٹ کر لیا, وہ وہیں پر ہی. اب اس کی جتنی بھی جوان ہونے تک جتنے اخراجات ہیں وہ میں اپنی جیب سے کروں گا انشاءاللہ. اس کی تعلیم کے اس کی تعلیم کے ہوں, اس کی شادی کے ہوں, سب کچھ. اسی طرح جو کئی میرے پاس کیسز ہیں لوگ, کیونکہ میں نے وہاں پہ سروے کروا رہا ہوں, میرے پاس ان کی ڈیٹا آ رہا ہے, تو انشاءاللہ ہم ان کے لیے یہ کریں گے کہ ہم وہیں پہ ان کی کفالت کے لیے ہم وہاں جو لوگ کرنا چاہتے ہیں ان کو ڈیٹا دے دیں گے, آپ یہ ڈیٹا ہے آپ ان سے رابطہ کر لیں. یا ہمارے کیونکہ ہم وہاں پہ کام کر رہے ہیں, ہم اچھی طریقے سے ان کو سمجھتے ہیں. اگر آپ ہم پر ٹرسٹ کرتے ہیں تو ہم انشاءاللہ ان کے لیے ایک پراپر چینل بنا دیں گے, آپ وہیں پر ہی وہ پڑھتے رہیں گے اور انشاءاللہ وہی آگے بڑھتے رہیں گے. اور یہ ایک اچھا طریقہ ہوگا. اڈاپٹ کرنا یا وہاں سے لے کر آنا میرے خیال میں یہ بہت مشکل کام ہوگا اس قبائلی ایریے میں. جس طرح لوگوں نے ادھر سے اڈاپٹ کیا نا سر کشمیر سے, وہ آسان ہو گیا تھا لوگوں کے لیے, لیکن مجھے نہیں لگتا کہ یہاں کے لوگ جو ہے نا اس طرح کوئی اپنے بچوں کو یا چاہے وہ جو بھی رشتہ داری ان کے ساتھ ہے اس کو وہ کریں. شاید ڈفرینس یہ بھی ہے کہ کشمیر کے علاقے میں اموات بہت زیادہ ہوئی تھیں, پیرنٹس فوت ہو گئے اور ہزاروں اموات ہوئیں. تو یہاں معاملہ خیر ایسا نہیں ہے, اگرچہ نقصان بہت زیادہ ہوا لیکن جانی نقصان جانے بچا لی لوگوں نے. تو یہ تو وہ بچے تھے نا جو جن کو میں مل رہا ہوں یا جن کے پاس جا رہا ہوں, جن کے والدین کسی کا محرم میں فوت ہو گیا, کسی کا 2-4 مہینے پہلے فوت ہوا ہے, تو وہ اس کرب میں ہیں, لیکن وہ ان کی کفالت ہو سکتی ہے, اڈاپٹیشن مشکل ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ بلوچ صاحب. اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے اور زیادہ کام کرنے کی, اور سب لوگوں کی جو محنت ہے کاوش ہے اس کو قبول کرے. ناظرین اکرام, یہ تھا آج کا پروگرام جس میں ہم نے کوشش کی کہ وہاں کی جو ایکچول صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے رکھیں تاکہ سب لوگوں کو اس کا فائدہ ہو, وہاں کے لوگوں کو بھی فائدہ ہو, جو لوگ تعاون کرنا چاہتے ہیں ان کو بھی ایک ڈائریکشن مل جائے کہ انہوں نے کام کس طرح کرنا ہے. تو جو مصیبتیں, آزمائشیں, تکالیف آتی ہیں وہ یقیناً ایک مسلمان کا ایمان ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے آتی ہیں. تو ایسے میں جو آزمائش ہوتی ہے ایک مسلمان کا کام ہے کہ اس آزمائش میں پورا اترے, اس پہ جو مشکل آئی ہے, تکلیف آئی ہے, اس کو صبر کے ساتھ, تحمل کے ساتھ برداشت کرے اور کوشش کرے کہ اس تکلیف کے بعد اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب کر لے. اگر ہم سب لوگوں نے مل کے اس جن لوگوں پہ تکلیف آئی ہے انہوں نے اس تکلیف کو سہ کے اپنے آپ کو اللہ کے قریب کر لیا, اور جن لوگوں پہ یہ تکلیف نہیں آئی انہوں نے اس تکلیف کو محسوس کر کے اپنے آپ کو اللہ کے قریب کر لیا, تو یہ سمجھ لیں کہ ہم سب لوگ اس آزمائش میں کامیاب ہو گئے ہیں, کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ توفیق دے ہمیں کہ ہم اس سارے کار خیر میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیں اور ساتھ ساتھ اپنے آپ کو استغفار کے ذریعے سے, توبہ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کے بھی قریب کر سکیں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ ناصر.